Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Ahmed, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक है 7 Habits of Highly Effective Business Tycoons. यानी ऐसी खास आदतें 7 जो हमारे बिजनेस टाइकून्स के अंदर हैं, इस वजह से वो बिजनेस टाइकून्स बने थे. तो मेरा इंटरेक्शन जो है बहुत सारे बिजनेसमैनों से, स्पेशली इंडस्ट्रियलिस्ट से रहा, इस वजह से कि मैंने 1974 में, यानी 50 साल हो गए मुझे जब मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, और बड़ी सीनियर पोजीशंस के ऊपर मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ. इसकी वजह से इंटरेक्शन रहा. फिर मैं अपना गारमेंट्स का यूनिट, अपनी गारमेंट्स की फैक्ट्री बहुत साल चलाता रहा हूँ, तो उसकी वजह से सेठों से और उनसे रहा. फिर दूसरी बात ये कि रोटरी इंटरनेशनल का मैं बड़े अरसे तक मैं मेंबर भी रहा हूँ, उसके अंदर ऑफिस होल्डर बेरर भी रहा हूँ, और इसके अलावा डायरेक्टर और कमेटियों का हेड्स और उसका प्रेसिडेंट भी रहा हूँ मैं रोटरी इंटरनेशनल का. तो इस वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मेरा बड़ा इंटरेक्शन रहा. मेरा इन 50 सालों में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े ग्रुप्स, इवन जो 22 खानदान थे, उसमें से भी कुछ लोगों के साथ मेरी मुलाकात रही है और इंटरेक्शन रहा है, और बहुत सारे लोगों से मेरी दोस्तियां रही हैं, बड़ी बेतकल्लुफ़ाना दोस्तियां रही हैं. हमारा घरों पे आना जाना था. मेरे घर भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आते रहे और मैं भी उनके घरों पे जाता रहा, मुझे इनवाइट करते रहे. और दूसरा ये कि अरसे तक हमारा हर हफ्ते कई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो मिला करते थे 5 स्टार होटल के अंदर रोटरी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मुख्तलिफ क्लबों के मिलते थे. इस तरह से मेरा बड़ा इंटरेक्शन रहा है. तो मैंने उसके अंदर उनकी खूबियों को देखा है कि वो किस तरह से बिजनेस टाइकून्स बने थे बगैर किसी इंडस्ट्री के. जब पाकिस्तान बना है तो वो लोग लूट पिट के वो लोग भी आए थे, बहुत कम पैसों के साथ आए थे, और उन्होंने फिर उसके अंदर जो है वो यहाँ पर साइट एरिया में पहले जो है वो गवर्नमेंट से बड़े नाम पे उनको प्लॉट मिल जाता, तकरीबन फ्री मिल जाता था प्लॉट, इंडस्ट्रियल प्लॉट. और उसके बाद जो है बैंक से लोन, कुछ अपने पास पैसे, अब बैंक से लोन मिल जाता था, वो था. दूसरा ये कि जो पीआईडीसी थी वो फैक्ट्रियाँ बनाती थी और उनके हवाले कर देती. उनकी कोई इंजीनियरिंग एजुकेशन क्या, उनकी स्कूलिंग भी नहीं थी, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल थे. उन्होंने एक छोटे छोटे यूनिट से, कॉटेज टाइप और छोटे यूनिट से उन्होंने पूरे जो है बिजनेस एम्पायर खड़े किए. पूरे ग्रुप, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर कई 100 एकड़ के ऊपर उनकी फैक्ट्रियां थी, 50 एकड़, 20 एकड़, 10 एकड़, बड़े बड़े एरियाज के ऊपर थी. यानी उनके पास जो फैक्ट्रियों की, मैं जिन लोगों से मिला हूँ, 1 एकड़ से 250 एकड़ तक की फैक्ट्रियों वालों से मेरी मुलाकातें रही, और बहुत सारे लोगों से रही. तो उसके हिसाब से मैंने देखा कि उनके अंदर क्या खूबियाँ थी, ताकि मैंने कहा कि मैं आज की यूथ को बताऊं कि अगर आपने बिजनेस एम्पायर खड़ी करनी, अगर आपने एक्सपेंड करना है बिजनेस को, तो आप में क्या खूबियां और क्या आदतें होनी चाहिए. पहली आदत है स्लीपिंग हैबिट्स. अब स्लीपिंग हैबिट्स के अंदर क्या है, हम जब छोटे होते हैं तो हम सुनते हैं उस वजह से अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सो जल्दी उठो, लेकिन वो इसकी बाकायदा एक तफसीर बने हुए होते हैं, वो बाकायदा इसकी मिसाल बने होते हैं. वो लोग सारे जो थे, जितने सेठ थे, मैंने देखा कि वो जल्दी सो जाते थे. वो सोशलाइजेशन नहीं रखते थे अपनी लेट आवर्स के अंदर, बिजनेस मीटिंग्स भी नहीं रखते थे. वो ऑफिस से टाइम से आते थे और फैक्ट्रियों में और टाइम से चले जाते थे. लेट सिटिंग 4:30 तक ऑफिस होता था, उस वक्त चले जाते थे. वो ये नहीं कि 8 10 बजे तक मीटिंग खेलते रहे और उसके बाद फिर जो है अगले दिन देर से काम शुरू हुआ, ऐसा कब बिल्कुल नहीं करते थे. वो बड़े वक्त के पाबंद थे और सुबह जो है वो वक्त के ऊपर उठते थे. तो वो रात की सोशलाइजेशन नहीं करते थे. लेट वेडिंग का एक ज़माने में तो रिवाज भी नहीं होता था, और लेट फंक्शंस में तो वो जाते ही नहीं थे. और अगर किसी मजबूरी में उन्हें बाद में, जब लेट के अंदर फंक्शन शुरू हुए, जब टीवी ड्रामों का सिलसिला शुरू हुआ पाकिस्तान में और 9 बजे के बाद प्रोग्राम शुरू होते थे, तो वो ज़्यादातर ये होता था कि अगर उनका सोने का टाइम आ रहा है तो वो दे देते थे एनवलप और वो गिफ्ट वगैरह दे के तो चले जाते थे, वरना किसी के हाथ गिफ्ट भिजवा देते थे. तो वो कभी भी देर लेट आवर्स के अंदर वो रहे, और अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज की वो मिसाल बने रहे. और कभी भी देर से वो नहीं जागते थे, देर तक नहीं जागते थे, चाहे कुछ भी. मैंने ऐसे सेठों को देखा है कि वो ये कहते थे कि अगर मेरी फैक्ट्री पे आग लग जाए
تو بھی مجھے رات کو سوتے ہوئے نہ اٹھانا، اتنی اہمیت تھی، کیونکہ اچھی نیند لیں گے تو آپ اچھا دن گزرے گا نا آپ کا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مارننگ ہیبٹس کے اوپر۔ ایک بہت مشہور کتاب ہے 5 AM کلب، اور وہ ملینز کے حساب سے بکی، اور وہ بہت زیادہ وہ سکسیسفل رہی وہ کتاب، اور اس کے اندر جو آتھر تھا اس نے جو چیزیں بتائیں 5 AM کلب کے اندر، اس نے وہ بہت سارے جو سکسیسفل بزنس مین تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، اور دوسرے سکسیسفل لوگ جو تھے جنہوں نے چیزیں وغیرہ انوینٹ کی تھی، ان کی زندگی کے اوپر انہوں نے وہ دیکھ کے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، پہلا گھنٹہ جو ہے اس کے اندر 20 منٹ جو ہے وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، 20 منٹ ایکسرسائز کرتے ہیں، اور 20 منٹ اپنی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں کچھ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے ناشتہ کرتے ہیں، آرام سے تیار ہوتے ہیں، اپنے دن کی پلاننگ پراپر طریقے سے سکون سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ورک ایریے پہ، اپنے ورک پلیس پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا۔ اب میں نے جو ان لوگوں کو دیکھا ہے، سیٹھوں کو جو خاص طور پر 60s 70s 80s کے علاقے تھے، جو پہلی جنریشن تھی پاکستان بننے کے بعد کی، جنہوں نے کیا، میں نے 3 جنریشنز کے ساتھ کام کیا، آج بھی میرا انڈسٹری کے ساتھ انٹریکشن ہے، کیونکہ میں کنسلٹنسی بھی کر رہا ہوتا ہوں اور ٹریننگ بھی دے رہا ہوتا ہوں، ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوتا ہوں فیکٹریوں کے اندر، اور ویسے بھی میری ٹریننگ کے اندر انڈسٹریلسٹ آتے ہیں، اور انڈسٹری کے جو فنکشنل مینیجرز ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ تو وہ صبح اٹھ کے کیا کرتے تھے، نماز پڑھنی فجر کی، اور جنرلی مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ قرآن شریف پڑھتے تھے، تھوڑی بہت انہوں نے واک کر لینی، یا گھر پہ تھوڑی سی اسٹریچ کرنے کے لیے ایکسرسائز، تو یہ ان کا روٹین ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ناشتہ سکون سے کر، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ فیکٹریوں میں آئے ہوئے اور انہوں نے اس کو کہا پین کو کہ یار چائے بنا دے اور ساتھ میں کچھ رکھ دے، آج میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ جو آج ہمارے ان سیٹوں کا، ان کے بچوں کا، 2nd اور 3rd جنریشن یہی روٹین ہے، ناشتے کے بغیر آتے ہیں، حالانکہ آتے 2 3 بجے اب آنے لگ گئے، اس کے باوجود ان کا یہ بوسٹی کا یہ حال ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنا ناشتہ کیا، انہوں نے اخبار پڑھی، اور اس کے بعد وقت سے تیار ہوئے اور سکون سے چلے۔ کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی ٹریفک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس طرح سے وہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ جو ہے وہ آرام سے سکون سے وہ نکلتے تھے اور وقت کے اوپر فیکٹری پہنچتے تھے۔ جنرلی ڈرائیور گاڑیاں چلا رہے تھے، پہلے تو خود چلا رہے ہوتے تھے اور عرصے تک خود چلاتے رہے، اس کے بعد جب ڈرائیور چلانے لگ گئے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ اخبار اور کتابیں گاڑی کے اندر کوئی نہ کوئی جرنل رکھ کے تو وہ پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ اپنا وقت کے اوپر پہنچتے تھے فیکٹریوں میں۔ ایک زمانے میں فیکٹریوں کا جو وقت تھا وہ آفس ٹائم، باقی شفٹیں تو وہ 8 گھنٹے کی 3 ہوتی تھی، لیکن جو آفس ٹائمنگز ہوتے تھے جس میں مینیجرز اور اسٹاف آتا تھا وہ 8 سے 4:30 ہوتے تھے۔ تو وہ لوگ 8 سے پہلے آ جاتے تھے، سب مینیجرز کو پتا ہوتا تھا کہ بھائی 8 سے پہلے سیٹ نہیں ہونا ہے، تو وہ لوگ بھی پہنچے ہوتے تھے، اور 8 بجے ہر ایک اپنا کام شروع کر چکا ہوتا تھا۔ تو ورکرز بھی الرٹ رہتے تھے، اور فیکٹریوں میں دیر تک کوئی میٹنگز نہیں ہوتی تھی، دیر تک لیٹ سٹنگ نہیں ہوتی تھی، وقت کے اوپر کام پورا ہو جاتا ہے۔ 8 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے آج وہ انرجیٹک ٹائم ہوتا ہے صبح والا، اس میں انرجی ہوتی ہے اور اس کے اندر بڑا اچھا رزلٹ آ جاتا ہے، بڑی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے۔ لیٹ سٹنگ کی، نائٹوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اس زمانے۔ ہاں، جو فیکٹریاں راؤنڈ دا کلاک چلتی تھیں اس کے اندر نائٹ کے اندر کام ہوتا تھا، لیکن وہ روٹین کے اندر ہوتا تھا، سیٹ نہیں جاتے تھے۔ تو وہ یہ ان کی جو ہے یہ جو ارلی مارننگ کی ہیبٹس ان کی یہ تھی۔ اس کے بعد آ جائیے ایٹنگ ہیبٹس کا۔ وہ سادے کھانے کھاتے تھے، سیٹ گھروں سے جو کھانے لے کر آتے تھے وہ دال اور سبزی لا کے کھانے میں شرماتے نہیں تھے، ضروری نہیں ہوتا تھا کہ چکن۔ میں بہت بڑی فیکٹری ایک سائٹ کے اندر تھی، 7 ایکڑ کے اوپر تھی سائٹ، کراچی کے اندر جو فیکٹریاں وہ 1 سے 2 ایکڑ کی ہیں، جنرلی بہت کم 3 ایکڑ کی، وہ 7 ایکڑ کی فیکٹری تھی۔ ایک زمانے میں کوئی لیٹ 70s کی غالباً بات ہوگی یا ارلی 80s کی بات ہوگی۔ میرا اس فیکٹری کے اندر نکلتے آتے جاتے میں مختلف جگہوں سے مختلف دوستوں سے ملتا تھا، تو وہاں کے جو کسٹم آفیسر تھے جو میرے دوست تھے
وہ ان کو میں ملنے کے لیے وہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی. ایک زمانے میں کچھ فیکٹریوں میں ایکسائز ڈیوٹی ہوتی تھی تو وہ کسٹم آفیسر ہوتے تھے وہاں پہ, تو میں بعض دفعہ ان سے ملنے کے لیے چلا جاتا تھا. بعض دفعہ لنچ کا ٹائم ہوتا تھا تو سیٹ ان کے ساتھ ہی لنچ کر رہے ہوتے تھے, سب اکٹھے بیٹھ کے کر رہے ہوتے تھے. تو ان کی اس کے اندر جو ہے نا وہ بعض دفعہ وہ لوگ مذاق کر رہے ہوتے, سیٹ آج تم مرغی لے آنی تھی. تو وہ لوگ سادی غذا کھاتے تھے, کینٹین کی دالیں بھی منگا کے کھا لیتے تھے, اپنے گھر کا جو کھانا آتا تھا اس کے ساتھ میں کوئی پھل کھا لیتے تھے. تو وہ بہت سادی اور کم غذا کھاتے تھے, بہت زیادہ ہیوی کھانا نہیں کھاتے تھے, بہت زیادہ مرغن کھانا نہیں کھاتے تھے. اور یہ جو ڈیپ فرائیڈ چیزیں ہو گئیں یا یہ چخارے دار چیزیں ہو گئیں کہ یہ دن میں بھی آ رہا ہے, شام کو بھی آ رہا ہے کہ چلو چائے کے ساتھ 3-4 بجے کچھ ریفریشمنٹ لے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ایسا کوئی کلچر نہیں تھا. اور وہ اس کے اندر جو ہے آرام سکون سے کھانا کھاتے تھے, بہت آرام سکون. جنرلی 2 بجے کھانا کھانے بیٹھتے تھے, یہ نہیں کبھی 3 بجے بیٹھ گئے کبھی 4. تو روٹین ہوتا تھا ان کا, رات سونے کا بھی روٹین ہوتا تھا, جاگنے کا بھی روٹین ہوتا تھا, اور کھانا کھانے کا ٹائمنگز کا بھی روٹین ہوتا تھا. ناشتے کا ٹائم الگ فکس ہوتا تھا, رات کے کھانے کا الگ ہوتا تھا اور دن کے کھانے کا الگ ہوتا تھا. 2 بجے وہ لوگ کھانا کھاتے تھے. اور وہ جو ہے میں نے ان کے ساتھ بہت کھانا کھایا سیٹوں کے ساتھ. جنرلی میں جن فیکٹریوں وغیرہ میں جاب کرتا رہا تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ جس وقت کھانے کا وقت ہوتا تھا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ عابد صاحب کا بھی کھانا یہیں لے آؤ. تو میرا میں گھر سے لنچ لے کے جاتا تھا اور وہ جو ہے وہ لنچ میرا گاڑی سے نکال لیتے تھے پین, اور وہ ساتھ رکھتے تھے. تو ان کے کھانے سادے ہوتے تھے, سادے سکون سے کھاتے تھے, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی, کوئی بہت زیادہ چائے نہیں پیتے تھے, ہاں پانی البتہ پیتے تھے. تو ان کی ایٹنگ ہیبٹس بھی اچھی تھی, اس وجہ سے ان کی صحت اچھی تھی. وقت پہ سونا, وقت پہ جاگنا اور اس کو وہ دیکھنا. تو اس زمانے میں موٹے بہت کم سیٹ ہوتے تھے. جو سیکنڈ جنریشن تھی اس کے اندر کچھ لوگ موٹے ہیں, ابھی بھی بہت کم لوگ موٹے ہیں. میں نے اپنی پوری زندگی میں سینکڑوں کے ساتھ انٹریکشن رہا, اس میں سے سوائے 5-10 کے میں نے کسی کو موٹا نہیں دیکھا, نارمل اس کے اندر. تو ان کی ایٹنگ ہیبٹس اچھی ہوتی تھی. آج ہماری ایٹنگ ہیبٹ اچھی نہیں ہوتی, اس لیے ہماری صحت اچھی نہیں ہوتی, اس لیے ہماری پرفارمنس اور پروڈکٹیوٹی اچھی نہیں ہوتی. ہم دیر سویر کر رہے ہوتے ہیں, دیر سے فیکٹریوں میں جا رہے ہوتے ہیں, کام پہ دیر سے جا رہے ہوتے ہیں. جب ہم ہی نہیں ہوں گے تو اسٹاف کیا کرے گا؟ تو ان کی یہ ایٹنگ ہیبٹس بہت اچھی تھی اور قابل تکلیف تھی ان کی ایٹنگ ہیبٹس. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے ریڈنگ اینڈ لرننگ ہیبٹس. کہتے ہیں ریڈرز آر لیڈرز, اور ایک کمپنی کا جو مالک ہے, جو ایک گروپ کا جو چیئرمین ہے, وہ اس کمپنی کا, اس آرگنائزیشن کا لیڈر ہے نا. اگر وہی ریڈنگ نہیں کرے گا تو کیسے ہوگا؟ وہ لوگ اخبار بھی پڑھتے تھے, جرنل بھی پڑھتے تھے, اور مختلف چیزیں پڑھتے تھے, مختلف کتابیں پڑھتے تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت انگلش پڑھے لکھے تھے, جو انگلش پڑھنے جانتے تھے وہ پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو امپروو کرتے تھے. باقی جو ہے وہ جو زبانیں ہوتی تھی اس کے اندر وہ پڑھتے تھے. حتیٰ کہ گجراتی اس کے اندر اخباریں بھی آتی تھی فیکٹریوں کے اندر. سیٹ جو زیادہ تر ہمارے جو انیشلی سیٹ تھے اور ابھی بھی زیادہ تر گجراتی اسپیکنگ ہے, ان کی آتی تھی. اور 2 اخباروں سے تو میں بھی واقف ہوں گجراتی کے, کیونکہ اس کے اندر میری خبریں مختلف اوکیجن کے اوپر مختلف اخباروں میں, اردو انگلش اخباروں میں میری چھپتی رہی ہیں. تو گجراتی اخباروں میں بھی میرے حوالے سے کچھ روٹری کے پروگراموں کی میری کچھ کوریج ہوتی تھی, تو وہ میرے کو بھی وہ لوگ دے دیا کرتے تھے کہ یہ آپ کی اس کے اندر آئیے تو عابد بھائی یہ لے لو آپ. تو وہ لوگ جو ہے وہ ان کے اندر ریڈنگ ہیبٹس تھیں, پڑھتے تھے, اور لرننگ ہیبٹس تھیں, وہ سیکھتے تھے. کیونکہ اتنا سیکھنے میں نہیں تھے اس لیے وہ سیکھتے تھے, چیزوں کو سیکھتے تھے. وہ فیکٹریوں میں فزیکلی موجود رہتے تھے. ان کا روٹین یہ ہوتا تھا, صبح آئے فیکٹری کا راؤنڈ لگائے, چاہے اس کے اندر گھنٹوں لگ جائیں, لیکن فیکٹری کا راؤنڈ لگاتے تھے, فزیکلی چیزیں دیکھتے تھے. پہلا ان کا یہ کام ہوتا تھا فیکٹری میں جب آتے, اس کے بعد باقی کام کرتے. تو یہاں پر بھی وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے اگر ڈرائیور چلا رہا ہے تو وہ چیزیں سیکھتے رہتے تھے, نہیں تو اپنا کچھ نہ کچھ صبح اٹھ کے پڑھتے تھے, کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا اور پرسکون ٹائم ہوتا تھا. کچھ یاد رکھنے کے لیے, کچھ دماغ میں بٹھانے کے لیے آپ کو سکون چاہیے, تو وہ پرسکون ہوتے تھے. پھر شام کو بھی کچھ پڑھ لیتے تھے گھر جانے کے بعد. اس کے بعد جو ہے دن میں بھی آفس کے اندر جس وقت ان کو ٹائم ملتا تھا تو وہ پڑھتے تھے. تو وہ اپنی لرننگ مختلف پوائنٹس کے اوپر کرتے تھے, اور پھر فزیکلی فیکٹریوں کے اندر جا کے انہوں نے لرننگ اپنی کی. انہوں نے لرننگ کیسے کی؟ جب فیکٹریوں میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا تو کنسٹرکشن کمپنیاں نے ٹھیکہ لیا ہوتا تھا, اور جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ اس کو سپروائز کر رہے تھے.
تو سیٹ کو تو جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ کنسٹرکشن میں بھی انوالو تھے۔ اسی طرح جب مشینوں کی پرچیزز ہوتی تھی تو وہ خود باہر چلے جاتے تھے، پھر مشینوں کی جب اریکشن ہوتی تھی تو وہ اریکٹر کر رہا ہوتا تھا نا، اسٹاف کر رہا ہوتا تھا، تو ان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ اریکشن کے اندر بھی شامل ہوتے تھے۔ پھر فیکٹری کے اندر کوئی مینٹیننس کا یا کوئی پرابلم آتا تھا، بریک ڈاؤن ہوتی تھی، تو وہ خود وہاں پہنچ جاتے تھے، تو اس سے کام بھی تیز چلتا تھا۔ تو ان کی لرننگ بہت اچھی تھی، یعنی وہ جن کی اسکولنگ نہیں تھی ان کی لرننگ بھی بہت اچھی تھی، اتنا پڑھتے تھے۔ ایک پراچا ٹیکسٹائل ہے سائٹ کے اندر، بہت بڑی ہے، شیر شاہ کا جو وہ راؤنڈ اباؤٹ ہے وہاں سے آگے تک بڑی دور تک وہ فیکٹری ہے، بہت بڑی فیکٹری۔ ایک زمانے میں میرے ایک دوست وہاں پر جی ایم ہوتے تھے پروڈکشن کے، تو میرا ان کے پاس جانا آنا ہوتا تھا، اس وقت وہ ٹیکسٹائل کی چل رہی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ فیکٹری جو ہے انہوں نے کنورٹ کر دی، ٹیکسٹائل کی مشینیں نکال دی، بیچ دی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پر آئل فیکٹری بنا لی۔ ان کا اس زمانے میں 2 برانڈز مختلف ہوتے تھے آئل کے، کوکنگ آئل کے، جو وہ چلتے تھے، جو 2 برانڈوں کے نام سے اس زمانے میں۔ ابھی مجھے لیٹسٹ پوزیشن نہیں ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں 2000 ارلی کی۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں پر میرا ان سے چونکہ ایک مشین خریدی تھی، اس کی نیگوسیشن، پھر اس کے لیے وزٹ، یہ وہ، تو میرا اکثر ان کے جو آنر تھے، جو سیٹ تھے، ان کے پاس جانا آنا ہوتا تھا۔ میاں نثار ان کا نام تھا۔ میں جب بھی ان کے پاس گیا وہ سکون سے بیٹھے کتابیں پڑھ رہے تھے، اور ان کے پاس اچھا خاصا کتابوں کا کلیکشن تھا، اور یہی کتابوں اور پروفیشنل جرنلز کا اور بکس کا میں نے ان کے پاس اکثر سیٹوں کے پاس یہ کلیکشن دیکھا ہے۔ وہ کتابیں پڑھتے تھے، وہ کتابیں پڑھتے تھے۔ آج تو وہ ہے ہی نہیں نا، آج تو وہ ہیبٹس ہی نہیں ہے کتابیں پڑھنے کی، چیز پڑھنے کی۔ اس کے بعد پھر آ جاتی ہے ڈیجیٹل ہیبٹس۔ اس زمانے میں جو ہے وہ ٹی وی تھا، ریڈیو تھے، اور اس کے علاوہ ٹرانزسٹر سے، تو بہت سارے شوقین جو ہیں وہ ریڈیو کی کمنٹریاں سن رہے ہوتے تھے نا، خبریں بھی سن رہے تھے، کمنٹریاں بھی سن رہے ہوتے تھے، پھر ٹی وی کے اوپر بھی چیزیں دیکھ رہے ہوتے تھے، اور جو ٹیسٹ میچ ہوتے تھے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے تھے۔ بعد کی جنریشن کے اندر سیٹ بھی یہی کام کرنے لگے، وہ لوگ یہ کام نہیں کرتے تھے، محدود ٹائم تھا۔ پھر جب کمپیوٹر 80s کے اندر یہاں آنا شروع ہوا تو بھی انہوں نے کمپیوٹر کے ساتھ اتنا وہ نہیں رکھا۔ آج بھی جو کامیاب سیٹ ہیں وہ ان کا ٹائم محدود ہے، اس کے اوپر وہ صرف جو انہوں نے اسمارٹ فون رکھے ہوئے صرف فون کرنے اور سننے کے لیے، اور میسیجز سننے کے لیے، اور میسیجز کرنے میں بھی وہ لمبے لمبے میسیج نہیں لکھتے تھے، وائس میسیج کیا بس ختم، بس یہاں تک کرتے۔ یا فیکٹری کے اندر کسی فنکشنل مینیجر سے بات کرنی ہے تو اسے بجائے اس کے کہ آپریٹر یا پی این کے تھرو اس کو فالو کریں، اس کو موبائل کے اوپر اس کے کیا اور اس سے بات کریں، دین اینڈ دیر بات ہو گئی، کتنا اس کے اندر ہو گیا۔ تو آج جو ہے ہمارا اس کے اوپر فون کے اوپر جو ہے وہ کتنا ٹائم، سوشل میڈیا پہ کتنا ٹائم خرچ کرتے ہیں، وہ نہیں خرچ کرتے۔ زیادہ سے زیادہ ان کا جو ہے وہ ہاکی کا شوق ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارا یہ 70s کی بات ہوگی، اور وہ جو ہے ہاکی کا اس وقت کریز تھا پاکستان کے اندر، پاکستان کی ٹیم ٹاپ کے اوپر، وہ فائنل میچ کے اندر پاکستان کی ٹیم پہنچ گئی، تو مجھے جو حالانکہ جو میرے جو فنکشن مینیجر اور انجینئر وغیرہ تھے، پروڈکشن مینیجر وغیرہ، وہ مجھ سے عمر پہ بہت بڑے تھے اور سینئر تھے اور عرصے سے اس فیکٹری میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہنے لگے یار کسی طرح سے جو ہے نا سیٹ سے کہتے ہیں کہ فون وہ جو ہے وہ لے آئیں، ٹی وی لے آئیں، ہم ٹی وی پہ فائنل میچ دیں گے۔ تو اب وہ کسی کو ہمت ہی نہیں پڑی کہنے کی، تو میں نے خیر ہمارے جو چیئرمین تھے میں نے کہا جی یہ پروگرام ہے ہمارا، اگر آپ کر لیں کچھ، تو کہنے لگے کوئی بات نہیں، میں کل آتے ہوئے لیتا آؤں گا ٹی وی۔ اگلے دن انہوں نے گاڑی میں ٹی وی رکھا ہے، لے آیا، لگوا لیا۔ جس وقت میچ شروع ہوا انہوں نے جتنے فنکشنل مینیجر تھے ان کو بلوا لیا، خود سے بلوا لیا کہ آ جاؤ میچ دیکھو، آ جاؤ میچ دیکھو۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ پروڈکشن خراب ہوگی، کچھ ہوگا، یہ سپروائز کریں، نہیں، آپ اچھا بیہیویئر کرو گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، وٹ گوز اراؤنڈ کم اپ۔ انہوں نے ان کو ہم سب کو بلا لیا کہ آ جاؤ بھائی میچ شروع ہونے والا، آ جاؤ سب کو اپنے کمرے کے اندر۔ مطلب ظاہر ہے کہ چیئرس تو کم تھی، کچھ چیئرس آ گئی، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، اور وہ ہم نے میچ دیکھا، اور وہ خود بھی انجوائے کرتے رہے، ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کلیپنگ اور نعرے اور وہ سارا کچھ، اور بڑے اچھے ماحول۔ تو وہ ہاکی کا تو دیکھتے تھے، لیکن کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہاکی میچ دیکھنے کے لیے وہ لے آئیں، وہ تو سب نے ریکویسٹ کی، سب کی ریکویسٹ کی وجہ سے میں نے انہیں کہا تو وہ اس میں دے۔
تو اس کے اندر ہو گیا. تو وہ ڈیجیٹل ٹائم کے اوپر ویسٹیج نہیں کرتے تھے, ویسٹ نہیں کرتے تھے. پھر ٹینشن فری لائف تھی ان کی, سادے کپڑے پہنتے تھے. میں نے بڑے بڑے سیٹوں کو دیکھا اس زمانے میں, سفاری سوٹ کا وہ چلتا تھا, سفاری سوٹ پہنتے تھے اور بڑے عام سے پڑھتے تھے. وہ ٹی جے وغیرہ کے یا اقبال سلک کے یا کوئی فیشن والے نہیں پہنتے تھے, اور ٹیلر سے سلواتے تھے اور مناسب سے وہ سائز ہوتے تھے. اور اس زمانے میں جو عام سپروائزری لیول کے جونیئر مینیجرز ہوتے تھے وہ بھی ویسا ہی سفاری پہن رہے ہوتے تھے جیسا کمپنی کا چیئرمین پہن رہا ہوتا. تو وہ کوئی برانڈ کی چیزوں کے کانشیس ہی نہیں تھے. گاڑی ہو گئی, چیزیں ہو گئی, جوتے ہو گئے, ٹائی ہو گئی. ٹائی تو خیر وہ پہنتے نہیں تھے, صرف سردیوں میں کسی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ ٹائی سوٹ پہنتے تھے, ادروائز وہ لوگ سفاری پہنتے. تو اس کے اندر کوئی ان کو وہ برانڈ کانشیس ہی نہیں تھے. اور وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ فلانا کیا کر رہا ہے تو میں بھی یہی کروں, اس نے یہ کیا تو میں بھی یہی کروں. وہ اس چکر میں نہیں رہتے تھے. اور اس کے بعد اپنا کسی ٹینشن کے اندر نہیں دیتے تھے, ٹینشن فری رہتے تھے. اور وہ سکون کی نیند اور سکون کا کھانا اور اچھا کھانا, سادہ کھانا, اور اس ٹینشن والی چیزوں میں وہ ہوتے ہی نہیں تھے, تو بڑے سکون سے رہتے. اس کے بعد ایک آخری ہیبٹ جو ہے وہ ریکریشن ہیبٹس ہیں. کوئی آپ کو سکون چاہیے تو وہ کیا کرتے تھے کہ لیٹ سیٹنگ نہیں کرتے تھے, لیٹ سوشلائزیشن نہیں کرتے تھے, گھر پہ ٹائم سے پہنچتے تھے, اپنی فیملی کو ویلیویٹڈ ٹائم دیتے تھے, سکون سے رہتے تھے, اچھا ٹائم دیتے تھے. اس کے بعد سنڈے والے دن کے لیے کوئی بزنس اپوائنٹمنٹ نہیں رکھتے تھے. ہاں یہ کرتے تھے کہ اپنی فیکٹریوں میں سنڈے والے دن وزٹ کرتے تھے, اور جو اپنے بچے ہوتے تھے, چھوٹے بچے جو ٹین ایجر ہوتے تھے, ان کو لے کے جاتے تھے تاکہ ان کی اورینٹیشن ہو, وہ فیکٹری کے پروسیس سے اور چیزوں سے اور مشینوں سے واقف ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آ کے بنتے ہیں تو وہ خالی سیٹ نہیں ہوتے, وہ ہر چیز کو جانتے ہوتے ہیں, ہر چیز سے باندھتے ہوتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی رتن ٹاٹا کی ڈیتھ ہوئی ہے, وہ جب وہاں 20 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی کمپنی جوائن کی تھی تو ایز جونیئر جوائن کی تھی. انہوں نے ایز جونیئر انہوں نے جوائن کی تھی. انہوں نے اپنی کمپنی کو کہا, جس کے وہ سیٹ تھے, اونر تھے, انہوں نے کہا کہ جی مجھے وہ دے دیں, کار دے دیں. انہوں نے کہا تم اس لیول پہ ایلیجیبل نہیں ہو کار کے, سائیکل مل سکتی. انہوں نے سائیکل پسند نہیں کی, انہوں نے کہا میں پیدل ٹھیک ہوا. تو وہ بالکل جونیئر کی طرح اس سے بندہ سیکھتا ہے. تو یہ اورینٹیشن کے لیے سنڈے کو اپنے اس پہ لے جاتے تھے, اور زیادہ دیر نہیں رکتے تھے. 1-8 گھنٹہ فیکٹری کا راؤنڈ لگایا, مختلف مشینیں بچوں کو دکھائیں, یہ مشین کیسے چلتی ہے, کیا ہے کیا نہیں. وہ خود بھی چھیڑ چھاڑ کر کے, آن آف کر کے, اور کچھ نہ کچھ کر کے دیکھ لیتے تھے. تو اس سے وہ سیکھتے تھے. جب پریکٹیکلی وہ سیٹ بن کے آتے تھے تو وہ سیکھے ہوئے ہوتے تھے, سمجھتے تھے, کیونکہ ہر سنڈے جا رہے ہوتے تھے. اس کے بعد پھر اور ریکریشن کے اندر کیا ہوتا تھا, وہ جاتے تھے وہاں پر جو ہے اپنا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے. ایک تو زیادہ تر ٹیکسٹائل کا, آج بھی ٹیکسٹائل زیادہ تر ہے, ہمارا 60% تو ایکسپورٹ ہی ٹیکسٹائل ہے. تو سب سے بڑی انڈسٹری ہماری ٹیکسٹائل کی. اٹما کے نام سے انگلینڈ کے اندر ہر سال ایک مشینوں کی ایگزیبیشن ہوتی ہے, وہ اس میں جاتے تھے. پھر ایک دنیا کی سب سے بڑی جو اس کی ٹیکسٹائل کی اور گارمنٹس کی اور بیڈ شیٹ کی جو ایگزیبیشن ہوتی ہے وہ فرینکفرٹ جرمنی کے اندر ہوتی ہے, ہیم ٹیکسٹائل. اس میں بھی وہ لوگ جاتے تھے, اور میں بھی اس کے اندر گیا ہوں. تو ان ساری چیزوں میں وہ جاتے تھے, اور اس میں وہ کیا کرتے, یا مشینیں خریدنے کے لیے یا اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کے سلسلے میں باہر جانا ہوتا تھا, تو وہ کیا کرتے تھے, اپنی فیملی کو, اپنی وائف کو اور اپنے بچوں کو لے کے جاتے تھے, اور وہ ریکریشن کر لیتے تھے. ڈے کے اندر کچھ دیر کام کرنا ہوتا تھا, باقی ڈے میں بھی ٹائم مل جاتا تھا, اور شام کو تو تھا ہی تھا. تو ان کو بچوں کو گھمانا پھرانا, تو وہ اپنی ہالیڈیز لے لیتے تھے, ویکیشن لے لیتے تھے. میرے ایک دوست تھے, وہ انڈسٹریل گروپ کے مالک تھے, فیکٹریاں بہت ساری تھیں ان کی, بہت بڑی بڑی فیکٹریز تھیں ان کی سائٹ کے اندر. وہ جو ہے ان کا بیٹا امریکہ پڑھ رہا ہوتا تھا, تو وہ بیٹے سے ملنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ جایا کرتے تھے. جاتے ہوئے وہ جو ہے سیدھا امریکہ جاتے تھے, واپسی کے اندر جو ہے وہ وہاں آتے تھے, عمرہ کرتے ہوئے گھر آ جاتے. تو میں انہیں چھیڑ رہا ہوتا تھا کہ بھائی واپسی میں آپ میرے کہ واپسی میں کیوں عمرہ کر, جاتے ہوئے کیوں نہیں کرتے آپ. تو میں انہیں چھیڑ رہا ہوتا تھا, بے تکلفی تھی. تو یہ ریکریشن ہیبٹس, یہ ساری ہیبٹس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آج بھی یہ اپلیکیبل ہیں. اور جو میں نے آپ کو 5 AM کلب کی بتائی ہے, دنیا کے جو معروف اور مقبول اور جو کامیاب ترین لوگ ہیں
ان کے اوپر یہ ساری اسٹڈیز کی گئی ہیں. آج بھی آپ اس کو آج بھی یہ چیزیں اپلیکیبل ہیں. اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہو, آپ بزنس کرنا چاہتے ہو, چھوٹے بزنس کو بڑا کرنا چاہتے ہو, تو آپ یہ عادتیں اپناؤ جو یہ عادتیں ان سیٹوں کی تھی جنہوں نے بغیر کسی فیکٹری کے, ایک فیکٹری نہیں, پاکستان بنا تو ان کی کوئی فیکٹریاں تھوڑی تھی, بولو تو انڈیا سے یہاں آئے تھے نا, تو ان کی کوئی فیکٹری تھوڑی تھی, اور پاکستان میں تو کوئی اس پورشن میں تو کوئی فیکٹری تھی نہیں, چھوٹی موٹی کاٹیج, تو ان کے پاس تو کوئی فیکٹری نہیں. جتنے لوگ بھی آئے, چاہے وہ پنجابی اسپیکنگ تھے, اردو اسپیکنگ تھے, یا گجراتی اسپیکنگ تھے, سب نے یہاں کے بنائی ہیں, فیکٹریاں لگائی, چھوٹی فیکٹری لگائی, بڑا کیا, پھر ایکسپینڈ کرتے چلے گئے, پھر مزید فیکٹری, پھر مزید فیکٹری. آج ایک ایک گروپ کی کتنی فیکٹریاں. تو اس کے اندر جو ہے آپ بھی آپ کر سکتے ہو, اگر آپ ان کی عادتوں کو اپناؤ گے تو آپ بھی بہتر ہو جاؤ گے. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ.